बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। इस बुजुर्ग जिन ने अपना हाथ दिखाया। इस हाथ पर कुछ निशान थे। कहने लगे, ये हमारे जिन्नात की खास निशानी है और ये हमारा पैदाइशी निशान है। दाएं हाथ की हथेली पर एक वाजिया चांद तारे का निशान था। चांद बड़ा था, तारा छोटा था। फिर इसके साथ मजीद 2 तारे थे, यानी एक चांद और 3 तारे थे। मैंने पूछा, ये क्या है? कहने लगे, वो जिन्नात जिनका ताल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से था और वो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ज़िंदगी भर रहे, इनके साथ चले और इनके साथ ज़िंदगी इन्हीं की फर्माबरदारी की, इन्हीं की अताअत की। इनकी नस्लों में जो भी जिन होगा, ये पैदाइशी इसका निशान होगा। और जिन्नात के कबाइल इन लोगों की बहुत इज्जत और एहतराम और इकराम होता है। ये लोग बहुत माने जाते हैं और इनकी बात की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मुझे ये सुनकर और देखकर वाकई हैरत हुई और कहने लगे, अब भी ये जिन्नात कभी लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे, नुकसान नहीं करेंगे और परेशान नहीं करेंगे, और कभी भी ये जिन्नात लोगों के लिए शर का ज़रिया नहीं बनेंगे, बल्कि खैर का ज़रिया बनेंगे। और हमेशा ऐसे लोग इंसानियत के भी और जिन्नात के लिए भी राहत का ज़रिया बनते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। और ये कभी भी परेशान, तकलीफ़ दे, नुकसान नहीं देते। हत्ता कि इन्हें कोई अगर नुकसान दे, मौसीकी से मुतासिर करे, तो भी ये दरगुजर करते हैं, क्योंकि इनके साथ बड़ी हस्ती हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ और साथ है और इनकी निस्बतें हैं, और इसके लिए इनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। फिर वो बाबा जी अपने हाथ को मज़ीद सामने करके कहने लगे, चांद तो एक है, तारे 3 क्यों हैं? आपने मुझसे सवाल नहीं किया। मुझे हैरत हुई और मैंने इनसे खुद पूछा कि आप ही बता दीजिए। कहने लगे कि असल बात यह है कि चांद एक है और 3 तारों से मुराद ताक की दुनिया है, कि अल्लाह को ताक पसंद है। और ताक से मुराद यह है कि एक तारे से मुराद खुद नेकी पर रहना, दूसरे तारे से मुराद अपनी नस्लों को नेकी की तरफ मुतवज्जो करना, और तीसरे तारे से मुराद इंसानियत और जिन्नात के लिए हमेशा फलाह और नेकी की तरतीब करना और इनको कभी नुकसान न देना। ये 3 तारे इस बात की निशानी और ये इस बात की दलील है कि लोग बेज़रर हों, कभी नुकसान नहीं देंगे, लोगों की हमेशा राहत का, आफियत का और खैर व बरकत का ज़रिया बनेंगे। हमारी नस्ल दर नस्ल ये तरतीब चली आ रही है। मुझे याद नहीं कि हमारा कोई बच्चा पैदा हुआ हो और इस बार एक चांद और 3 तारों का निशान न हो। हमेशा एक चांद और 3 तारों का निशान इन पर रहा है और ये चीज़ें हमेशा इन पर गालिब रही हैं कि वो हमेशा खैर को चाहेंगे, राहत को चाहेंगे, मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। और अगर मुश्किलात होंगी भी तो चाहे वो इंसान की हों या जिन्नात की, इनको दूर करने की कोशिश करेंगे और वो दूर होकर रहेगी। मज़ीद बुजुर्ग जिन ने अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात के तजर्बात बताए। कहने लगे, मैंने हमेशा लोगों के झगड़े दूर कराए, जबकि शरीर जिन्नात हमेशा झगड़ों में मदद करते हैं और झगड़े करवाते हैं। मैं जब भी कोई झगड़ा हो रहा हो, दिलों में उतर जाता है। दिलों में उतरने के बाद इनके दिलों में वसवास नहीं डालता, मोहब्बत डालता हूँ। ये एहसास दिलाता हूँ कि इससे गलती हो गई, तेरी गलती है, इसकी गलती नहीं। ये एहसास इसके दिल में बढ़ाता हूँ, हत्ता कि इतना एहसास बढ़ जाता है हर शख्स एक दूसरे से माजरत करने, माफ़ी मांगने और दरगुजर करने पर आ जाता है। मुझे इस फेल से बहुत खुशी होती है। कई बार खुद शरीर जिन्नात से मेरा झगड़ा हुआ, क्योंकि हम ताकतवर होते हैं और कौम जिन्नात की दुनिया में जिन्नात हमारी बिरादरी को बहुत इज्जत एहतराम देते हैं। इसलिए शरीर जिन्नात हमसे मुकाबला तो करते हैं, लेकिन कभी गालिब नहीं आ सके। हमेशा इनका नुकसान हुआ।
ویسے بھی جنات کبھی ہمارے مقابلے میں نہیں آتے۔ انہیں پتہ ہے ان کے ساتھ حضرت سلیمان کے رب کی طاقت ہے اور قوت ہے، اور یہ کبھی تنہا اور اکیلے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ جن مزید کہنے لگے، جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ساری مجھے یاد ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت ایسی ہے کہ اگر کوئی دعا دوسرا 1.25 دفعہ پڑھے، جو 1.25 دفعہ پڑھنے کے بعد کسی دعا کی ہوتی ہے، وہ 1 دفعہ پڑھنے سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور 1 دفعہ پڑھنے سے وہ دعا مل جاتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس بات کو مزید کریدا کہ آپ اس کی وضاحت کریں، تو کہنے لگے، ہر شخص دعاؤں کے ذریعے حفاظت اور مدد چاہتا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے، مثلا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک دعا ہے، ہم اگر اس کو 1 بار پڑھیں تو یہ 1.25 دفعہ شمار ہوگی، 2 مرتبہ پڑھیں 2.25 مرتبہ، اور 3 دفعہ پڑھیں تو 3.25 مرتبہ شمار ہوگی، اور اسی طرح یہ مسلسل اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اس کی برکات اور اس کی خیریں بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہ میرے لیے نہیں، یہ میری تمام نسلوں کے لیے یہی نعمت ہے۔ اور ایک اور بات بتائی کہ جو شخص بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت کا حصہ ہے، ہماری بے اکرامی اور بے عزتی کرتا ہے، یا تو اندھا ہو جاتا ہے، یا کانا، یا لولا، یا لنگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ جنات کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں نقصان دے بھی صحیح تو درگزر کا معاملہ بہت وسیع ہوتا ہے، ہم کسی بھی شکل میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ہمارا پیار کا، محبت کا اور درگزر کا معاملہ ہوتا ہے۔ قارئین، مجھے بہت جنات ملے، لیکن یہ بزرگ جنات انوکھے تھے۔ انہوں نے ایسی عجیب و غریب باتیں بتائیں جو میں چاہتا ہوں ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے انہوں نے موسیقی اور بدکار جنات کا مست ہونا، اور نیکی سے نیک جنات کی مدد کرنا، اور اس بات کو اس بزرگ جن کو بہت واضح کیا کہ جب کسی جگہ کوئی نیک جنات ہوں اور انسان بھی نیکی کرنے لگیں تو یہ جنات خوش ہوتے ہیں۔ آنے والے جادو، خبیث جنات کے حملے، کوئی سفلی عمل ہو، اس کا باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں اور اس کا توڑ کرتے ہیں۔ ان کے ہر معاملے میں ان کی مدد اور معاونت کرتے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، ان کے بچوں اور نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی امان اور حفاظت میں رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ نیک جنات مبارک بولوں، مقدس دعاؤں کے ذریعے ان کی سرپرستی اور ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ نیک جنات خود کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، اور یہ نیکی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کی ضرور معاونت کریں گے، مدد کریں گے، اور ضرور ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ نیکی کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ بزرگ جن کہنے لگے، اس دفعہ میں کئی رشتہ داروں کے ہاں ختم قرآن کے سلسلے میں رمضان المبارک میں جانے کا موقع ملا، اور رمضان المبارک میں مجھے بہت راحت کا سامان، خیر و برکت کا سامان ملا۔ اس رمضان میں میں نے ایک چیز دیکھی جس چیز سے مجھے بہت راحت ملی۔ قرآن کا تذکرہ، قرآن کا ختم، اور قرآن کا عمومی مزاج اور رواج بڑھ رہا ہے، جبکہ بہت سال پہلے اس کا تذکرہ، مزاج اور رواج ختم تو نہیں ہوا تھا لیکن کم ہو گیا تھا۔ لیکن اب رمضان میں بہت زیادہ مجھے اس کا تذکرہ ملا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں بھی ان مجالس اور محافل میں شامل ہوں، اور ان مجالس اور محافل میں شامل ہو کر اپنے لیے میں سعادت کا سامان بنوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی قرآن ناظرہ حفظ قرآن میں شامل ہوتا ہے اور مجھے راحت ملتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک قرآن کے ختم میں شامل ہوا تو وہاں ایک حافظ قرآن نے ایسا خوبصورت قرآن پڑھا جو کہ ہماری نسلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ دیکھا تو مجھے فوراً سمجھ آئی کہ یہ بھی نسل سلیمانی کا جن ہے،
کیونکہ اس کے ہاتھ پر وہ لکیریں یعنی ایک چاند اور 3 تارے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بات کو درمیان سے لیتے ہوئے عرض کیا کہ کیا آپ کی کوئی مخصوص آواز ہوتی ہے یا کوئی مخصوص تجوید ہوتی ہے جو آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں، ہم اس طرز پر قرآن پڑھتے ہیں جس طرز پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان صحابی جنات نے پڑھا اور سنا تھا، جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا تھا۔ آج بھی وہ قرآن کی طرز ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور وہ قرآن کی طرز ہم اس طرز کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ اسی طرز تک ہی پڑھتے رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہی طرز ہی سب سے بہترین اور باکمال ہے، کیونکہ وہی طرز ودیت اور عطا کی گئی ہے۔ ہمارا ایک مخصوص انداز ہے، اور وہ انداز اتنا سریلا، درد مند اور مخلصانہ ہوتا ہے کہ چلتا پانی ٹھہر جاتا ہے، درختوں کے پتے سہم جاتے ہیں، ہوائیں تھر تھرا جاتی ہیں، اور جانور اپنی آوازیں نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے، زہریلے جانور یا جنگل کے درندے، پرند چرند، سب کو ہماری یہ ادا بہت پسند ہے، اور سب ہی اس ادا پر جان دیتے ہیں، کیونکہ وہ آواز ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سننے والا خود مست ہو جائے، اور اس کے سننے میں خود ہی زیادہ ایک امنگ، تازگی اور خلوص محسوس ہوتا ہے۔ آواز تو قرآن کی جو بھی پڑھتا اور سنتا ہے سب کو اس کا سوز اور محبت ملتی ہے، لیکن نسبت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز کو ایک خاص کیف اور کیفیت دی ہے۔ پھر اس میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم اس کی آواز کو اور قرآن کو بہت قریب سے سمجھ پائے۔ اب تو ہماری نسلیں بھی قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھتی ہیں، اور سب اسی طرز پر پڑھتی ہیں۔ بلکہ انوکھی بات اس بزرگ جن نے کہی کہ یہ سب پیدائشی نظام ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے، جس طرح ہاتھ کی لکیروں کا نظام ہمارے ساتھ پیدائشی چلا آ رہا ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ یہ نظام بھی پیدائشی چلا آ رہا ہے، اور ہمارے ہر نظام کے ساتھ پیدائشی ترتیب ہے، یعنی ہماری آواز ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر بوڑھے کی پیدائشی ہوگی، اور اس سے ایک خاص سوز، محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مخلوق، خاص طور پر ہمارے جنات اس وقت رکت انگیز کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں قرآن پڑھ رہا تھا اور اپنی طرز سلیمان پر پڑھ رہا تھا، یعنی وہ طرز جس طرز کو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ انہوں نے سنا تو کئی جنات میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بے شمار جنات اس طرز اور کیفیت میں مست ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور اپنی کیفیت سے باہر ہو گئے۔ کئی جنات نے انہیں سنبھالا، اور ان کی طلب یہی تھی کہ بس آپ وہی قرآن اور اسی قرآن کی طرز ہمیں سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، کیونکہ قرآن تو بہت سنا، تو ہر قرآن کا انداز برکت اور خیریت کا ہے، لیکن یہ قرآن کی لے اور طرز ایسی مبارک اور بابرکت ہے کہ یہ دلوں میں بے ساختہ اتر جاتی ہے۔ میں اس بزرگ جن کی باتیں سن رہا تھا، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ کریم نے مخلوق خدا میں ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں جو انسانیت کا نفع چاہتے ہیں، کہ لوگوں میں ایسے جنات بھی موجود رہتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتے، اگر ان کو نقصان دیا بھی جائے تو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں، اور مخلوق کا نفع چاہتے ہیں، اور اس بھلے اور نفع میں اللہ کریم کی مخلوق کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت نفع ہوتا ہے۔ کیا ہم بھی ایسے جنات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یقیناً اٹھائیں گے، اگر ہم وہ اچھے کام کریں جو نیک جنات کو بہت زیادہ بھائیں، نیک جنات انہیں بہت زیادہ پسند کریں، اور نیک جنات پھر ان کی مدد کو آئیں، ان کا ساتھ دیں، ان سے دوستی کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، اور مسائل اور مشکلات میں ان کے ساتھی بن جائیں۔ ہم بھی ایسا چاہیں تو ہو سکتا ہے، اور پھر ہم چاہیں تو شریر جنات کو نہ چھیڑیں، ان کو سویا رہنے دیں، اس کے لیے موسیقی، گندگی اور اس قسم کی چیزوں کو عام نہ کریں، تاکہ شریر جنات مست نہ ہو